बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें कुरान मजीद सीखने, समझने और इस पर गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें इस बाबरकत मजलिस कुरान में जमा होने का एक बार फिर से मौका अता किया। दुरूद व सलाम हो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, सहाबा किराम पर और क़यामत तक आने वाले तमाम उम्मतियों पर। अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम मुअज़्ज़ज़ स्टूडेंट्स को मुताला कुरान क्लास में खुश आमदीद और दिल से शुक्रिया आप सभी का कि आप सब वक्त निकाल कर कुरान के साथ जुड़ने के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मुताला कुरान क्लास की सबसे खूबसूरत बात यही होती है, सबसे खूबसूरत खासियत यही है कि यहाँ सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता बल्कि कुरान को समझा, सोचा और महसूस किया जाता है। ये क्लास सवालों जवाब, गौर व फिक्र और अमली पैगाम पर मबनी होती है ताकि कुरान हमारी जिंदगी का हिस्सा बन सके। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कल हमने नए चैप्टर का आगाज कर लिया था, चैप्टर नंबर 14, जिसमें हम सूरे हुजरात कवर कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आयत नंबर 1 पर मुताला किया था। आज की क्लास में इंशाअल्लाह सबसे पहले हम आयत नंबर 1 को कंक्लूड करेंगे ताकि इसका पैगाम हमारे दिलो दिमाग में वाजे हो जाए और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह हम आयत नंबर 2 से लेकर 5 तक मुताला करेंगे, मुताले की तरफ बढ़ेंगे। तो आज का मुताल्ला खास तौर पर आप सबकी शिरकत के लिए है। आप कुरान और अहादीस की रोशनी में इन आयात के बारे में जो कुछ भी आप समझते हैं वो हमारे सामने आप पेश कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स हैंड रेज करेंगे तरीके के मुताबिक उन स्टूडेंट्स के नाम उनकी आईडी के नाम से अनाउंस किए जाएंगे और फिर आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यही पैटर्न रहा है मुताला कुरान क्लास का। तो आइए खुले दिल, आजिज़ी और सीखने के जज्बे के साथ आगाज करते हैं मुताला कुरान क्लास का और पढ़ते हैं तर्जुमा आयत नंबर 1 से लेकर 5 तक। आयत नंबर 1। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल के आगे पेशकदमी ना करो और अल्लाह से डरो। अल्लाह सब कुछ सुनने और जानने वाला है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अपनी आवाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से बुलंद ना करो और ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऊंची आवाज के साथ बात किया करो जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे से करते हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा किया कराया सब गारत हो जाए और तुम्हें खबर भी ना हो। जो लोग खुदा के रसूल के सामने बात करते हुए अपनी आवाज नीची रखते हैं, वो हकीकत में वही लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने तकवा के लिए जांच लिया है और उनके लिए मगफिरत है और अजर अजीम है। ए नबी, जो लोग तुम्हारे हुजरे के बाहर से पुकारते हैं उनमें से अक्सर बेअक्ल हैं। अगर वो तुम्हारे बाहर आने तक सब्र करते तो उन्हीं के लिए बेहतर था। अल्लाह दरगुजर करने वाला और रहीम है। तो आइए बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ और कंक्लूजन के लिए मैं बुलाना चाहूंगी भाई मुवाहिद को कि वो प्लीज आए और क्लास का एक रूहानी आगाज कराएं। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह हुजरात का इंशाअल्लाह आज हमने आगाज़ किया है आयत नंबर 1 से कंक्लूज़न के लिए, जिसमें अल्लाह ताला ने जो हिदायत हमें दी है वो ये है कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल के आगे पेशकदमी ना करो और अल्लाह से डरो और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। तो ये आयत सबसे पहले तो ये बुनियादी तकाजा करती है कि ईमान वालों से यहाँ मुखातिब है, कोई आम इंसानों से अल्लाह ताला ने मुखातब नहीं किया। इंसान नहीं कहा अल्लाह ताला ने, ईमान वाला कहा, आमीनू कहा। तो ईमान वालों से ये आयत वो सबसे पहले बुनियादी तौर पर एक तकाजा करती है, वो ये है कि सबसे पहले इंसान अल्लाह ताला को अपना रब माने
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی رہبر مانے، ان کو اپنا لیڈر مانے، ان کو اللہ کا رسول مانے، تو سب سے پہلے تو یہ مطالبہ ایک ایمان والے سے آیت ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا رب ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رہبر ہیں، ہدایت دینے والے ہیں۔ اور وہ مومن جو ہے وہ اپنے عقیدے میں تبھی سچا ہو سکتا ہے کہ جب وہ اس کے اندر کچھ چیزیں پائی جائیں، یعنی جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو وہاں وہ اپنی رائے، اپنے خیالات کو ترک کر دے اور اللہ اس کے رسول کے حکم کو وہ مان لے، یا جو اس کے معاملات ہیں اس کے اندر وہ اپنی اپنی نہ چلائے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق وہ اپنے معاملات دیکھے، یا جس معاملے میں فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کا آ گیا اس معاملے میں اسے کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ کوئی فیصلہ وہاں پر کرے۔ اس لیے یہاں پر ارشاد ایمان والوں سے ہوا ہے کہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے پیش قدمی نہیں کرنی ہے۔ پیش قدمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آپ آگے آگے نہ چلیں، فار ایگزامپل کہ جیسے وہ صحابہ کرام کے ساتھ اگر اللہ کے رسول چل رہے ہیں تو پیش قدمی کا مطلب یہ نہیں کہ آگے اللہ کے رسول ہی چلیں گے، ان کے آگے تم نہیں چل سکتے۔ نہیں، پیش قدمی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اللہ کے رسول کا حکم آ گیا وہاں پھر آپ کو اپنا حکم نہیں چلانا ہے، یہ ہے پیش قدمی کا مطلب۔ جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا وہاں آپ کو اپنا حکم نہیں چلانا ہے۔ یہ بات ایک مومن کو اپنی زندگی میں چھوٹی سے چھوٹی بات سے لے کر بڑی سے بڑی بات تک اس کو اپلائی کرنی ہے، جتنے بھی وہ معاملات اس کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ جو بھی وہ کرتا ہے صبح سے لے کے شام تک اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی کیا ہدایت ہے اور میرا طرز عمل کیا ہے۔ میرا طرز عمل اگر اس ہدایت کے مطابق نہیں ہے تو مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اس ہدایت کے مطابق اپنا طرز عمل کرنا چاہیے۔ ادروائز میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے آگے پیش قدمی کر رہا ہوں۔ ایک حکم ہے اللہ کا لیکن ایک حکم میں نے اپنی نفس کا مان لیا تو پھر کیا کری؟ میں نے اللہ کے حکم سے آگے اپنی نفس کا حکم مان لیا، اللہ کے آگے میں نے پیش قدمی کر دی۔ ایک حکم آیا اللہ کے رسول کا، اسی معاملے میں ایک رسول ایک حکم میرے خاندان والوں نے مجھے دیا ہے اسی معاملے میں، اور میں نے اللہ کے رسول کے حکم کو ترک کر دیا اور اپنے خاندان کے حکم کو میں نے فالو کر لیا، تو کیا ہوا؟ میں نے اللہ کے رسول سے آگے پیش قدمی کر دی۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنے ہر معاملات میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے پیش قدمی نہیں کرنی ہے۔ جیسا کہ اسٹارٹنگ میں بھی انٹروڈکشن میں نے بتایا تھا، سورہ حجرات کی جو اسٹارٹنگ کی 5 آیتیں ہیں یہ ایک مومن کو وہ ادب سکھاتی ہیں کہ جو اس کو اللہ اور اس کے رسول کے تعلق سے اپنی زندگی میں رکھنے چاہیے۔ پہلا ادب یہی ہے احترام کا، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ گئی مومن اپنی بات کو پیچھے کر دے۔ اور سورہ احزاب آیت نمبر 36 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو وہ کچھ اس طرح فرمایا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 36، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جس معاملے کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول نے کر دیا ہو اس کے بارے میں کسی مومن کو خود کوئی الگ فیصلہ کرنے کا اختیار باقی نہیں رہتا۔ یعنی جس معاملے میں بھی زندگی کے اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا اس معاملے میں کسی بھی مومن کو اپنا فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں زندگی کے وہ کون سے شعبے میں ہمیں ہدایت نہیں کی ہے؟ ایک شعبہ ہمیں آپ بتا دیجئے۔ تو جہاں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہو گیا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 ہے، اس کے ساتھ آپ ملا کر دیکھیں گے، وہاں مومن کے لیے کوئی فیصلے کی بات بنتی نہیں ہے، کوئی اختیار اس کے پاس بنتا ہی نہیں ہے۔ اگر جہاں بھی اللہ اور اس کے رسول نے کوئی فیصلہ کر دیا اس کے بارے میں کسی مومن کو خود کوئی الگ فیصلہ کرنے کا اختیار باقی نہیں رہتا۔ ہماری زندگی کا کوئی ایک بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول نے ہماری رہنمائی اور ہدایت اور اس کے لیے ہمارے لیے حکم نہ نازل کیے ہوں، اس کے بعد ہمارے پاس فیصلے کا حق ہی نہیں ہے۔ اگر ہم پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنی چلا رہے ہیں اس معاملے میں، اپنی رائے پر ہم متفق ہیں، اپنی رائے کی مان رہے ہیں، اپنی نفس کی مان رہے ہیں، اپنے خاندان کی مان رہے ہیں، تو پھر کیا ہوا؟ یہ پیش قدمی ہو گئی۔ تو پہلا ادب اور احترام کیا ہونا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کو لے کر؟ کہ جہاں ان کا حکم آ گیا، جہاں انہوں نے کوئی فیصلہ کر دیا وہاں پہ آپ کو اپنا سر وہ تسلیم کرنا ہے، ان کے حکم کو آپ کو فالو کرنا ہے، آگے آگے نہیں چلنا ہے، پیش قدمی نہیں کرنی بلکہ ان کے حکم کو فالو کرنا ہے۔
اور یہ حکم انسان کی صرف انڈیویژل زندگی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اجتماعی جو معاشرہ ہے وہ بھی ایک ایسا تعمیر ہو، اجتماعی جو معاملات ہیں انسانوں کے، اس میں بھی یہ حکم سر فہرست ہونا چاہیے۔ سب سے اوپر یہ حکم ہونا چاہیے کہ سب سے بڑا ادب اور احترام یہ ہے کہ جس معاملے میں بھی اللہ اور اس کے رسول نے کوئی فیصلہ کر دیا تو وہاں انسانوں کو کوئی حق نہیں کہ وہ آگے چل کر پیش قدمی کرے۔ اور اسلامک معاشرے میں اسلامک کانسٹیٹیوشن کی جو بنیادی جو دفعہ ہوگی وہ یہی ہوگی کہ جس کی پابندی سے کوئی بھی اسلامک حکومت باہر نہیں ہو سکتی۔ یہ بنیادی ایک آرٹیکل جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کا جس معاملے میں فیصلہ ہو گیا اس معاملے میں اسلامک پارلیمنٹ کو، اسلامک شورا کو کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ پھر اپنا کوئی قانون سازی اس پر کریں جس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول نے کوئی حکم نازل کر دیا۔ کسی کو حق نہیں بنتا، چاہے پورے انسان ایک طرف ہو جائیں، وہ سب کہے کہ یہ قانون بننا چاہیے، لیکن اس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا قانون اگر پہلے سے موجود ہے تو پھر کسی کو کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ پھر اپنی اپنی چلائے۔ ایک حدیث میں رکھنا چاہوں گا آپ کے سامنے، وہ حدیث ہمیں مسند احمد میں ملتی ہے، سنن ابو داؤد میں، سنن ترمیزی میں، ابن ماجہ میں، اور صحیح سندوں کے ساتھ کے تواتر کے ساتھ وہ حدیث نقل ہوئی ہے۔ اور جو حدیث وہ نقل ہوئی ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کے حوالے سے وہ حدیث ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمن فتح ہو چکا تھا، جو سعودی عرب کے بغل میں ہی ہے وہ یمن، وہ فتح ہو چکا تھا، اور یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو، ان کو وہاں کا گورنر یعنی وہاں کا حکم جو ہوتا ہے اتھارٹی کرنے والا، وہ بنا کر بھیج رہے تھے وہاں پہ رول کرنے والا حضرت معاذ بن جبل کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ وہاں پر وہ کس چیز سے فیصلہ کرو گے، وہ کس چیز کے مطابق آپ فیصلہ کرو گے؟ تو وہ صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کی کتاب کے مطابق۔ جب اللہ کے رسول نے پوچھا آپ کو یمن کا گورنر بنایا جا رہا ہے، وہاں پہ جو آپ رول کریں گے، وہاں جو آپ معاملات کے فیصلے کریں گے، وہ کس کے اکارڈنگ کریں گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا اللہ تعالیٰ کی کتاب، وہ کتاب اللہ کہ کتاب اللہ کے مطابق میں فیصلہ وہاں پر کروں گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پوچھا اگر کتاب اللہ میں یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں وہ کسی معاملے کا آپ کو ڈائریکٹلی حکم نہ ملے تو پھر کس طرف پلٹو گے؟ فار ایگزامپل اللہ کی کتاب میں کوئی حکم نہیں ملا، جو معاملہ پیش آیا، تو پھر کس طرف پلٹو گے؟ حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا۔ تو ان صحابی نے کہا، حضرت معاذ بن جبل نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف۔ پھر اللہ کی کتاب میں نہیں ملے گا تو پھر میں آپ کی سنت کی طرف پلٹوں گا، پھر میں آپ کو دیکھوں گا کہ آپ کا اس معاملے میں کیا طرز عمل رہا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اس میں بھی کچھ نہ ملے، بائی چانس ایسی کنڈیشن بن جائیں کہ وہاں بھی آپ کو کوئی چیز نہ ملے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ کس کی طرف پلٹیں گے؟ فار ایگزامپل کتاب اللہ میں نہیں ملا ہمیں کوئی حکم ڈائریکٹ، اور نہ ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کوئی ہمیں حکم ڈائریکٹ ملا ہے، تو پھر تم کس طرف پلٹو گے؟ تو پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر میں اپنا اجتہاد کروں گا، اجتہاد یعنی کہ میں پھر وہ قیاس کروں گا، پھر میں اس سے دیکھوں گا۔ تو پھر اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا، ان صحابی کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے اپنے رسول کے نمائندے کو وہ طریقہ اختیار کرنے کی توفیق بخشی جو اس کے رسول کو پسند ہے۔ یعنی اس طریقے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی۔ پہلی بات کیا پوچھی تھی؟ آپ کس چیز کے متعلق فیصلہ کریں گے؟ انہوں نے کہا تھا اللہ کی کتاب۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا تھا اگر اس میں کوئی حکم نہ ملے تو پھر ان صحابی نے کہا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے پھر میں آپ کی سنت میں اس کو تلاش کروں گا۔ پھر اللہ کے رسول نے پھر وہ کاؤنٹر کوشچن کیا اگر سنت میں بھی نہ ملے پھر کیا کرو گے؟ تو پھر حضرت معاذ بن جبل نے کہا تھا پھر میں اجتہاد کروں گا، یعنی قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر پھر میں اجتہاد کروں گا۔ اور اس پر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل پر مہر لگا دی، ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا
کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے اپنے رسول کے نمائندے یعنی اللہ کے رسول کا مقرر کردہ امیر بھی اس کی اطاعت کرنا بھی ایسا ہی ہے جیسے کہ رسول کی اطاعت کرنی ہے. تو اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ اپنے رسول کے نمائندے کو وہ طریقہ اختیار کرنے کی توفیق بخشی جو اس کے رسول کو پسند ہے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے اجتہاد پر اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کو مقدم رکھنا. اجتہاد بعد میں آئے گا، پہلے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت، اس میں اگر حکم نہ ملے تو پھر ہمیں اپنا اجتہاد کرنا ہے قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر، جس کو ہم اجتہاد یا قیاس ہم بولتے ہیں. جیسے کہ ابھی ہمارا حال فی الحال میں ایک مسئلے ہمارے کریٹ ہوئے تھے کہ مائک میں اذان دینا کیسا ہے، مائک میں نماز پڑھانا کیسا ہے، نہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے نہ اللہ کے رسول کی سنت میں. تو پھر عالموں نے کیا کیا، اجتہاد کیا اور اس سے فتویٰ نکالا. تو بالکل یہ طریقہ جائز ہے. تو قانون بنانے کے لیے جو ہمارے پاس جو سورس ہے وہ ہمیں مل چکے ہیں. وہ سورس ہیں، سب سے پہلا وہ کوئی بھی قانون بنانا ہے کسی بھی ملک کا، کسی بھی اسٹیٹ کا، ایکس وائی زیڈ اپنی زندگی میں کوئی بھی رول ہے، اس کے ہمارے پاس جو سورسز ہیں وہ سب سے پہلے ہے اللہ کی کتاب، دوسرے نمبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. یہ ہے قانون بنانے کا ہمارا اصول، یہ سورس ہے ہمارے پاس. اگر کسی کا اجتہاد، کسی کا قیاس اگر قرآن اور سنت کے اگینسٹ چلا جائے تو کیا اس کے اجتہاد کو مانیں گے؟ ہرگز نہیں مانیں گے. پہلے نمبر پر اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی سنت. اس سے اگر کسی کا بھی حکم ٹکرائے گا، چاہے پوری دنیا کا حکم اس چیز سے ٹکرائے، تو ہم پوری دنیا کے حکم کو ریجیکٹ کر دیں گے، چاہے سامنے 80 کروڑ ہوں. لیکن ایک طرف اللہ کی کتاب کا حکم ہو اور اللہ کے رسول کا حکم ہو، تو ایک مومن کا فرض بنتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پیروی کرے، وہ پیش قدمی نہ کرے، وہ پیش قدمی نہ کرے. یہی ادب اور احترام رکھنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. اگر جب تک وہ کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں اور ہم اس فیصلے پہ مطمئن نہ ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پہ اگر ہم مطمئن نہ ہوں تو پھر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. سورہ نیسا کی آیت نمبر 65 ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وائس بریک تو نہیں ہو رہی پلیز؟ نہیں، وائس بریک نہیں ہے. جی، سورہ نیسا کی آیت نمبر 65 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے آپس کے اختلافوں میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے. یہ کبھی ایمان والے نہیں ہو سکتے، ان کے اندر ایمان ہی نہیں ہے جبکہ اپنے آپس کے اختلافوں میں تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے. کلیئر کٹ آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 65 کی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ پوری طرح مان لیں. یعنی جب اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو دل میں کڑن محسوس نہ ہو، یہ کیسا فیصلہ ہے، یہ کیسا حکم ہے، بلکہ پوری طرح ماننا ہے. اور کلیئر کٹ بتا دیا. اور اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر یہ بات کہی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم. اللہ تعالیٰ نے خود اپنی قسم کھا لی. اللہ تعالیٰ نے خود اپنی قسم کھا کر جو بات کہی ہے، کیا کوئی معمولی بات ہے؟ اور کسی مفتی کا فتویٰ آپ کو چاہیے؟ سب سے بڑا مفتی اللہ تعالیٰ ہے نا، وہی حرام حلال کے فیصلے کرتا ہے نا. اس سے بڑا فتویٰ آپ کو کوئی چاہیے؟ اس کا فتویٰ ہے یہ کبھی ایمان والے نہیں ہو سکتے. ان کا دعویٰ ہی جھوٹا ہے. اور ہم سورہ حجرات میں آگے چل کر دیکھیں گے ایمان اور اسلام میں فرق ہوتا ہے. ایمان جوانی، جو صرف ہماری کہ جوانی دعویٰ ہوتا ہے اس کا نام ایمان نہیں ہے. ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے. ایمان ایک الگ چیز ہے، اسلام ایک الگ چیز ہے. تو صاف بتا دیا، یہ کبھی ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے آپس کے اختلافوں میں تم کو فیصلہ کرنے والا نہ بنا لے. پھر فیصلہ کرنے والا نہ کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ فیصلہ کرنے والا ہی اللہ کے رسول کو بنانا ہے، بلکہ جو فیصلہ بھی وہ کریں اس پر بھی کوئی
کوئی کڑن کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی ہے، ایز اٹ از مان لینا ہے اور خوش ہو کر ماننا ہے کہ اللہ کے رسول کا فیصلہ آیا ہے۔ اب اس آیت کو ہم اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے اور ہم دیکھیں گے کیا ہم ایمان والے ہیں یا ایمان والے نہیں ہیں۔ آیت بتا دے گی، ہمارا طرز عمل بتا دے گا ہم ایمان والے ہیں یا نہیں ہیں۔ آیت میں کرائٹیریا سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی قسم کھا کر بات کہی ہے، یہ کبھی بھی ایمان والے نہیں ہو سکتے جبکہ اپنے آپس کے اختلافوں میں تم کو فیصلہ کرنے والا نہ بنا لے۔ صرف فیصلہ کرنے والا ہی نہیں بنانا، بلکہ جو حکم آئے، جو اللہ کے رسول فیصلہ کریں، اس کو بھی پوری طرح مان لے، دل میں کوئی کڑن یا تنگی محسوس نہ کریں۔ اب اپنی زندگی کے ایک ایک معاملات کو اٹھائیے، آپ دیکھیے اس میں اللہ کے رسول کا کیا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ ہے، اور دیکھیں کہ آپ اس فیصلے پہ مطمئن ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہے تو کیا ہوا؟ ایمان والے تو ہے ہی نہیں آپ، نہیں آپ ایمان والے۔ تو پہلا کرائٹیریا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے تعلق سے ادب اور احترام کا۔ سب سے پہلی جو بنیادی جو دفعہ ہے اسلامک کانسٹیٹیوشن کی، وہ یہی ہے۔ جس معاملے میں بھی اللہ اور اس کے رسول کا کوئی قانون بن گیا، کسی انسان کو کوئی اختیار نہیں، کوئی ڈیموکریسی نہیں، سارے کے سارے پوری کی پوری پارلیمنٹ ایک طرف ہو جائے اور اللہ کے رسول کا حکم ایک طرف ہے، اللہ کا قانون ایک طرف ہے، تو کوئی اس قانون کو چینج نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا وہ قانون ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں اس کی ڈیٹیل بتائی ہے کہ وراثت کا قانون ہے۔ میں کچھ اگزامپل دے رہا ہوں تاکہ ہم اپنی زندگی سے ریلیٹ کریں، صرف سرسری کے طور پہ گزرنا نہیں ہے، ہمیں اپنی زندگی سے ریلیٹ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ڈیٹیل ہمیں تشریح دی ہے، احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ وراثت کا قانون، وراثت کے جو قانون ہے وہ پورے ہیں، اس میں ماں کا بھی حصہ ہے، اس میں بہن کا بھی حصہ ہے۔ وراثت کے قانون میں بہن کا بھی حصہ ہے، ماں کا بھی حصہ ہے، ہر کسی کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، پوری طرح مقرر کیا ہے۔ اب ہمارے پاس قانون آ گیا اور دوسری طرف یہ ایمان ٹیسٹ ہو رہا ہے ہمارا۔ دوسری طرف کس کا قانون ہے؟ دہیج والا، کہ لڑکی کو تو دہیج دے دیا، کون سی وراثت؟ کون سی وراثت؟ یہ تو لے گئی اپنا، یہ کس کا قانون تھا؟ یہ ہندوازم کا قانون تھا کہ بیٹی کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، جو کچھ دینا ہے اس کو دان پن کر کے اس کو نپٹارا کرو، پھیرے اورے اس کے پڑاؤ نکلو۔ تو جب اس معاملات میں ہمارے نبی نے فیصلہ کر دیا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا، اور ہم ان کے فیصلے پر اپنا جو جو سماج کا فیصلہ ہے اس کو مقدم رکھ دیا، تو ہم نے پیش قدمی تو کر دی، اللہ اس کے رسول سے آگے پیش قدمی تو کر دی ہم نے۔ اور کیسے کرو گے پیش قدمی؟ آگے آگے چل کر کوئی دکھانا ہے؟ وہ کوئی ہوتا ہے پیش قدمی کرنا کہ اللہ کے رسول چل رہے ہیں تو ان سے آگے نہیں چلنا، ہمیں پیچھے پیچھے چلنا ہے؟ آج تو موجود نہیں ہے وہ ہمارے درمیان، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ چیز پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے آگے پیچھے چلیں۔ تو کیا ہوا پیش قدمی کا مطلب؟ جہاں ان کا حکم آ جائے وہاں پھر آپ کو اپنے حکم کو چھوڑ دینا ہے اور ان کے حکم کو فالو کرنا ہے۔ اب بتائیں وراثت میں کتنے مسلمان ہیں جو مطلب دیتے ہیں قرآن و سنت کے لحاظ سے؟ خود دیکھیں آپ معاشرے کو بھی نہ دیکھیں، سب سے پہلے آپ اپنا محاسبہ کیجئے، اپنا جائزہ لیجئے، میرے گھر کی وراثت کیسے تقسیم ہوئی، میرے گھر کی وراثت کیسے تقسیم ہوئی، یہاں سے آپ اسٹارٹ کیجئے، نہیں جائیے باہر۔ سب سے پہلے تو اپنی نفس پہ ہے نا اللہ تعالیٰ کے قانون کو ہم امپلیمنٹ کریں۔ تو کیا ایمان والے ہم بستے ہیں؟ اے نبی تمہارے رب کی قسم یہ کبھی ایمان والے نہیں ہو سکتے جبکہ آپ اپنے آپس کے اختلافوں میں، معاملات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، اور جو کچھ بھی تم فیصلہ کرو اس میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اپنے دلوں میں، بلکہ پوری طرح اس کو ماننا ہے تو مانے۔ نکاح کے ریگارڈنگ دوسرا اگزامپل آپ دیکھیں، یہ موٹے موٹے اگزامپل جو ہمیشہ ہم دیتے ہیں، لیکن یہ اگزامپل ایسے ہیں کہ ہمارا ایمان ٹیسٹ ہوگا۔ نکاح کے ریگارڈنگ اللہ کے رسول کا حکم موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تو خیر یہ ہے کہ آپ کو نکاح کرنا ہے، لیکن اس کو وہ کیسے کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا نا کہ نکاح سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ نکاح میں آپ ولیمہ دیجیے، ولیمہ سنت ہے،
اپنی استطاعت کے مطابق دکھاوا نہیں کیجیے. بہترین ولیمہ وہ ہے جس میں غریبوں کو بھی بلایا جائے, اور بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں امیروں کی دعوت کر دی جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے. تو کریں اپنا ایمان ٹیسٹ. اللہ کے رسول کا حکم آ گیا کہ آپ کو نکاح کیسے کرنا ہے. اب آپ کے سامنے سماج کا حکم ہے, تو پیش قدمی تو کر دیا آپ نے, پیش قدمی. پتہ ہی نہیں ہے ہمیں یہی نہیں پتا ہم ایمان والے بچے یا نہیں بچے. بڑی معذرت کے ساتھ, یہی نہیں پتا ہمیں. اور آگے چلیں. وراثت نکاح سے آپ نکلیں گے. اگر کوئی آپ پر وہ کوئی کیس ہوتا ہے یا کسی بھی چیز کا, تو مقدمہ کرنے کہاں جاتے ہیں آپ؟ طاغوت کے پاس. آپ کورٹ کچہری کی تو چکر لگاتے ہیں. طلاق کے مسئلے میں آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ آپ کورٹ جاتے ہیں. لڑکی اپنے گھر جا کر بیٹھ گئی, میں کورٹ جاؤں گی اب. تو کورٹ میں کہاں اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو سب سے اوپر رکھا جا رہا ہے یا دنیا کے قانون کو؟ لڑکے سے ایلیمنی کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کے گھر کے حالات بتا رہا ہوں میں. تو کیا ہوا؟ ایمان والے بستے ہیں ہم. یہ پیش قدمی نہیں کر دی ہم نے. طاغوت کو فیصلہ کرنے والا نہیں بنا دیا. جس معاملے میں اللہ کے رسول کا قانون ہمارے پاس موجود ہے. اور بھی اپنی زندگی میں ہم خود تلاش ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں, کیا کیا قانون اللہ اور اس کے رسول کے ہیں, اور کیا کیا ہم کر رہے ہیں. تو کبھی بھی ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم اپنے فیصلے میں آخری سند اللہ کے رسول کو نہ بنا لیں. اور جب بھی ہمارے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے تو ہمیں اس بات کو وہ لوٹانا کس طرف ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. فائنل اتھارٹی وہی رہنی چاہیے. اسی کو سورہ نساء یا آیت نمبر 65 تھی جو میں نے ابھی پڑھی تھی, اس سے پہلے اگر ہم آئے تھوڑا, آیت نمبر 59 میں سورہ نساء کی ہی, اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, بات مانو اللہ کی اور بات مانو رسول کی, اور ان لوگوں کی جو تم میں سے حکم دینے کا ادھیکار رکھتے ہیں, یعنی اولی الامر, جو معاملوں کے جانکار ہیں. پھر اگر تمہارے بیچ کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو, اگر تم حقیقت میں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. یہاں پر بھی ایمان کی بات ہو رہی ہے. اگر حقیقت میں اللہ اور آخرت پہ اگر آپ کا ایمان ہے تو یہ آپ کا طرز عمل ہونا چاہیے. وہ کام کرنے کا یہی ایک صحیح طریقہ ہے, اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر یہی ہے. یعنی یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی ہے کہ آپ کو سب سے پہلے کس کا حکم ماننا ہے؟ اللہ کا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کا. پھر اولی الامر کا, یعنی جو معاملوں کے جانکار ہوتے ہیں, جو ادھیکار رکھنے والے ہوتے ہیں, جو اتھارٹی میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں. اللہ کا حکم ہمیں پتہ ہے اللہ کی کتاب میں, رسول کا حکم احادیث میں. جو معاملوں کے جانکار ہیں یعنی اولی الامر, یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ وقت کا خلیفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. حکمران یہ ہوتا ہے وقت کا خلیفہ, معاملوں کے جانکار, وہ حکومت کا جانکار ہے. اس کے بعد اگر مجھے کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج میں کس سے کراؤں گا؟ فار ایگزامپل مجھے آپریشن کرانا ہے اپنے پیٹ کا, تو میں کس سے کراؤں گا؟ میں مفتی صاحب کے پاس جاؤں گا کہ مفتی صاحب میرا پیٹ چیڑ دیجئے, آپ بڑے نیک اور پرہیزگار مجھے لگ رہے ہیں؟ نہیں نا. میں MBBS ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا, یعنی جو معاملوں کا جانکار ہے. بھائی مفتی صاحب آپ کو اس چیز کی نالج نہیں ہے, اس معاملے میں مجھے ڈاکٹر کی ماننی ہے, وہ اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے. ایک پل بنانا ہے ریلوے کراسنگ پہ سے, تو کس سے بنواؤں گا؟ ڈاکٹر سے کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب آئیے پل بنائیے یہاں پر. آرکیٹیکٹ ڈھونڈیں گے, انجینئر ڈھونڈیں گے, بھائی نقشہ پاس کریے, دیکھیے پل میں وہ کتنا لوڈ اس پہ چل سکتا ہے, یہ لوڈ میں کہاں کہاں بیم دینے, کہاں کہاں پلٹ دینے ہیں, آپ دیکھیے, بنائیے. تو معاملوں کے جانکار یہ آتے ہیں اولی الامر میں, یعنی جو معاملوں کے جانکار ہیں. اور اسی میں ہی حکمران والا طبقہ آتا ہے, اور جو امیر وغیرہ ہوتے ہیں, جو لیڈر وغیرہ ہوتے ہیں, وہ اسی میں آتے ہیں. تو یہ ہمیں تین چیزوں کی اطاعت کرنی ہے, اللہ کی, اس کے رسول کی, اور پھر اولی الامر کی. اگر کسی معاملے میں تمہارے بیچ اختلاف ہو جائے, اختلاف کس کس میں ہوگا؟ ایک حکمران ہے, اس نے ایک حکم دیا, عوام نے اس حکم کو ریجیکٹ کر دیا, نہیں بھائی آپ کا حکم ہم نہیں مانتے, اختلاف ہو گیا.
حکمران کہہ رہا ہے کہ میرا حکم آپ مانو، عوام کہہ رہی ہے ہم نہیں مانیں گے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ دونوں میں اختلاف ہو گیا، پھر کیا کرنا ہے؟ اس معاملے کو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی طرف پھیر دو، پھر آپ کو فائنل اتھارٹی کی طرف جانا ہے، وہاں سے چیک کرنا ہے، وہاں سے چیک کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں عورتوں کی جو مہر کی جو رقم تھی وہ مقرر نہیں تھی، یعنی اللہ کے رسول نے کبھی اس پہ کوئی حد نہیں لگائی، لیکن عورتیں زیادہ مہر ڈیمانڈ کرنے لگیں کیونکہ ان کے پاس آپشن زیادہ ہوتے تھے عرب میں نا، کیونکہ ایک سے زیادہ نکاح کا وہاں کلچر تھا، عام تھا، تو جہاں ایک سے زیادہ نکاح ہوں گے تو وہاں لڑکیوں کے پاس چوائسیز بھی زیادہ ہوتی ہیں، وہاں چوائسیز زیادہ ہوتی ہیں، وہاں لڑکیوں کا بینیفٹ ہوتا ہے، اور اگر کوئی معاشرہ ایک سے زیادہ نکاح کرے گا تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ وہ لڑکیوں کی تعداد کم رہ جائے گی اور لڑکے زیادہ ہو جائیں گے کنوارے، تو پھر کیا ہوگا؟ لڑکیوں کا حق ہے مہر، تو پھر وہ لڑکیاں مہر مانگ سکتی ہیں، تو لڑکیوں نے زیادہ مہر ڈیمانڈ کرنے لگی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص وہ شکایت لے کر آئے کہ عورتوں نے اتنے اتنے مہر کی ڈیمانڈ کر لی ہے، ہم مرد کہاں سے لائیں، ہم مرد کہاں سے لائیں؟ تو حضرت عمر نے سوچا اور کہا کہ میں مہر کی جو رقم ہے نا وہ مقرر کر دیتا ہوں، حکمران ہے وہ وقت کے بھی، اولی الامر دیکھیں، آپ دیکھیں ابھی اختلاف ہوگا عوام میں اور حکمران میں، حکمران ہے وہ، انہوں نے کہا ٹھیک ہے مقرر کر دیتے ہیں، تو انہوں نے ایک مہر کی رقم مقرر کر دی کہ اس سے زیادہ کا کوئی بھی مہر ہمارے سماج میں نہیں ڈیمانڈ کرے گی لڑکی، اور یہ آپ نے اناؤنس کروا دیا۔ وہ خطبے میں یہ بولا تھا، اسی بیچ خطبے میں ایک عورت اٹھتی ہے بیچ محفل میں، وقت کے خلیفہ سے آرگیومنٹ کرتی ہے، اے عمر تو ہوتا کون ہے؟ وقت کے خلیفہ سے، وہ عورت تھی، تو ہوتا کون ہے ہمارا مہر مقرر کرنے والا؟ جس بات میں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں چھوٹ دے دی، انہوں نے کوئی قید نہیں لگائی، تو ہوتا کون ہے؟ یہ بات جب اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے حضرت عمر نے سنی تو حضرت عمر کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے، بیٹھ گئے اور پھر کہا آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اپنا جو آرڈیننس تھا، جو قانون تھا، اس کو بیک لیا، واپس لیا، جب اختلاف ہو گیا تو بات کو کہاں پھیرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ٹھیک ہے؟ سب سے اوپر جو فائنل اتھارٹی آپ کی اللہ اور اس کے رسول ہے، ان سے آگے آپ کو پیش قدمی نہیں کرنی ہے، چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی، اپنی زندگی کے بڑے سے بڑے معاملے میں بھی، اور کبھی بھی ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے اگر ہم ان کو فائنل اتھارٹی نہیں بناتے اپنی زندگی میں، اپنے معاملات میں بناتے نہیں ہیں ہم، پتہ نہیں ہے ہم ایمان والے ہیں نہیں ہیں، بس بیٹھے ہیں مسلمانوں میں کہ نام لکھوا کے SIR میں ہمارا نام آ جائے، بھائی چیک کر لے یار ہمارا نام آیا نہیں آیا، جہاں جہاں ہمارا گھر چھنتا ہے نا تو وہاں سارے ڈاکومنٹس لاتے ہیں ہم نکال کر، یار اب تو گھر پر بات آ گئی، SIR کرانا ضروری ہے، اور جہاں ایمان چنتا ہے نا وہاں تحقیق نہیں کرتا مسلمان، دیکھے گا بھی نہیں ایمان ہے نہیں ہے میرے اندر، ایمان ہے یا نہیں ہے میرے اندر، تو یہ ہمیں چیک کرنا چاہیے، اور یہ جو حکم ہے صرف انڈیویجول زندگی میں ہی نہ ہو انسان کی، بلکہ اجتماعی زندگی میں بھی یہ حکم ہماری چلنے چاہیے، ایک حکومتی لیول پہ اجتماعی زندگی میں یہ ہو کہ ہر عدالت میں جو پارلیمنٹ کی جو ہر پارلیمنٹ میں جو شورا کمیٹی ہے ان میں سب سے پہلی دفعہ یہ ہے کہ کوئی بھی رول اینڈ ریگولیشن، کوئی بھی جو لو بنے گا وہ اللہ اور اس کے رسول سے کے قانون کے خلاف نہیں بن سکتا، جس معاملے میں ان کا قانون آ گیا تو چاہے پورے کے پورے انسان ایک طرف ہو جائیں، وہ الٹے لٹک جائیں یا کچھ بھی کر لیں، اس معاملے میں انہیں اختیار بستے ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی کوئی قانون سازی کرے، ہاں اتنا اختیار ہے کہ جس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم نہیں ہے آپ اجتہاد کریں، فار ایگزامپل ٹریفک کے رول کیسے ہونے چاہیے، قرآن میں کوئی ہدایت نہیں، اللہ کے رسول نے کوئی ہدایت نہیں، یہ انسان کی زندگی کے معاملات ہیں، انسان اپنے حساب سے اس کو چینجز کریں گے وقت وقت پر، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا حکم تو قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے اس میں ہدایت تھی، تو ایسا تو ہے نہیں کہ جو ٹریفک کے رول بتا دی جائیں گے وہی وہ قیامت تک چلتے رہیں، تو انسان اپنے حساب سے اس کو کرے، ٹریفک کے رول ہیں بھائی کیسے کرنے، تو یہاں آپ کو جو معاملوں کے جانکار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ اتھارٹی بھی دی ہے کہ وہاں پھر اپنا کرائے مشورہ سے، شورا سے آپ اپنی آپس میں آپ رائے مشورہ کر کے کوئی قانون بنا لیں، اس میں آپ کو اختیار ہے کہ بھائی ٹریفک کے رول کیسے ہوں، ہیلمٹ پہننا ہے یا نہیں پہننا ہے، سیٹ بیلٹ لگانی ہے یا نہیں لگانی ہے، یا آپ کے آپس کے معاملے آپ بالکل ڈیسائیڈ کریں۔
یا آپ کو جو ٹیکنالوجی ہے یا ٹرین کے کیا قانون ہونے چاہیے، تو یہ بالکل آپ کے معاملات ہیں، اس میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم موجود نہیں ہے، تو آپ اس میں اپنے قانون بنا سکتے ہیں۔ ایروپلین کے کیا رول اینڈ ریگولیشن ہونے چاہیے، آپ بالکل بنائیں، بالکل بنائیں، کسی نے روکا ہے؟ تو یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اسلامک دستور کی جو پہلی دفعہ ہے وہ یہی ہے، اسلامک کانسٹیٹیوشن کی۔ اب اس چیز کو آپ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ نبی تمہارے رب کی قسم، یہ کبھی ایمان والے نہیں ہو سکتے جبکہ اپنے آپس کے اختلافوں میں تم کو یہ فیصلہ کرنے والا نہ بنا لے۔ اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور آپ یہ دیکھیں دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جہاں یہ لکھا ہو کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی قانون قرآن اور سنت کے خلاف نہیں بن سکتا۔ میں مسلم کنٹری کی بات کر رہا ہوں، قرآن اور سنت کے خلاف نہیں بن سکتا کوئی بھی قانون۔ کیا کوئی ملک ہمارے پاس موجود ہے؟ ہم باقاعدہ اس کا نام لکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ قانون، یہ وہ ملک ہے جہاں یہ لکھا ہوا ہے؟ تو ہم ایمان والے کیسے ہوئے؟ فائنل حکم تو ہم نے بنایا نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کو اتھارٹی تو بنایا نہیں ہے، تو سب سے پہلا ادب اور احترام ہے اللہ اور اس کے رسول کا۔ پیش قدمی نہیں کرنی ہے، نہ اپنے معاملات میں، انڈیویژل معاملات میں، نہ اپنے اجتماعی معاملات میں۔ اور اس پہ جو آیتیں تھی وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، یعنی اس کو پورا کرنے میں، پیش قدمی نہ کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یا آیت کا الگ پورشن نہیں ہے کہ یہ تقوی پہ الگ سے ایک وہ اسٹارٹ ہو جائے گی تقریر، نہیں، قرآن ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات پہلے کہی ہے اس کے بعد جو بات کہی ہے وہ اس سے ہی ریلیٹڈ ہے، اللہ اس کے رسول سے آگے پیش قدمی نہیں کرنی ہے۔ اور اس معاملے میں آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اگر پیش قدمی کرو گے تو اللہ تعالیٰ ہم پہ عذاب نازل نہ کر دے، ہمیں جہنم میں نہ ڈال دے۔ اللہ کا ڈر رکھنا ہے اس معاملے میں، کہ جس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہو گیا اس معاملے میں ہمیں اپنی نہیں چلانی ہے، اس معاملے میں آپ کو تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہا ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، یعنی اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو چھوڑ کر اپنی رائے پر، اپنی خود مختاری کی روش اگر آپ نے اختیار کر لی، یا اپنے جو سماج کے قانون ہیں، اپنی جو نفس کے قانون ہیں، ان کے حکم کو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مقدم، یعنی آگے رکھ دیا، تو جان رکھو، پھر کہا اللہ تعالیٰ نے، تو جان رکھو اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے، یعنی تمہارا واسطہ اس خدا سے ہے جو تمہاری باتیں بھی سن رہا ہے اور تمہارے دلوں کے حال تک جانتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ وارننگ ہے لاسٹ میں، اللہ تعالیٰ کوئی اپنی صفات کو ہی بتا رہا ہے یہاں پہ، وہ تو بالکل بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہے انسانوں کو لاسٹ میں۔ ہم سوچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے واو بھائی واو، دو صفاتی نام آئے ہیں اس آیت میں، بھائی کیوں آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، اس حکم کے بعد کیوں آئے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا پیش قدمی نہیں کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ بتا دیا واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ اس کے بعد کہہ دیا میں سننے والا ہوں، دیکھنے والا ہوں، جاننے والا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ وارننگ دی ہے کہ اب دیکھو، اب دیکھتا ہوں تم کیا کرتے ہو، کیا رویش اختیار کرتے ہو، تو تمہاری ہر رویش کو، تمہارے ہر رویے کو، تمہاری جو ہر پیش قدمی کو میں جاننے والا ہوں، مجھے پتا ہے۔ تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام یہاں پر آئے ہیں، ایک انسان کو وارننگ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا نہ سمجھے کہ اس کو کسی چیز کی خبر نہیں ہے، وہ تمہارے دلوں کے حال تک کو جانتا ہے، دلوں کے حال تک کو جانتا ہے۔ ابھی لاک ڈاؤن لگا تھا، میں ابھی آپ کو نا لائف کا پریکٹیکل اگزامپل دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ اللہ تعالیٰ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے؟ کیونکہ دلوں کے حال صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ وہاں پر ابھی ایک منافقت نکل کر آئی تھی، ابھی لاک ڈاؤن جو لگا تھا 2019-20 میں،
اس میں کیا ہوا تھا کہ جن کے نکاح ہونے والے تھے یا تو انہوں نے اپنے نکاح پوسٹ پون کر دیا یا اس دوران جو کچھ لوگوں نے نکاح کیے بھی ہیں، لیکن ان کے نکاح میں جو شرکت ہوئی ہے لوگوں کی وہ بڑی کم تعداد ہے، یعنی صرف فیملی ممبر ہی اس میں الاؤ تھے، اور کوئی دہیز وغیرہ، کیونکہ لاک ڈاؤن ہے، سب کے بزنس ختم ہے، تو کچھ نہیں، سمپل نکاح ہو رہے تھے لاک ڈاؤن میں. تو وہاں پر ہمارے ہی مطلب کہ محلے کی بات ہے، اور ہمارے ایک دو جگہ میں نے اور سنا ہے کہ وہاں پر ایسا ہوا، اس کنڈیشن پہ نکاح ہونے لگے کہ رشتہ ہوا بھائی نکاح بھی کر لو لاک ڈاؤن میں، نہ کچھ دینا پڑے گا نہ لینا پڑے گا، پیسہ ہمارا سب بچ جائے گا، سمپل نکاح ہو جائے گا، لاک ڈاؤن میں ہی کر لو. لاک ڈاؤن کے بعد کریں گے تو سماج کو منہ دکھانا پڑے گا، پھر نہیں کر سکتے ایسا، تو لاک ڈاؤن میں ہی کر لو. تو بہت سے نکاح اس کنڈیشن پہ ہوئے بھی کہ ابھی صحیح چل رہا ہے ماحول، اور وہ لیول کس چیز کا دے رہا ہے، نہیں ایسا ہی کرنا چاہیے. اس ٹائم پہ ان کے منہ سے جو الفاظ تھے، اللہ کے رسول کا طریقہ تو یہی ہے، بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے، کوئی نکاح میں زیادہ خرچ نہ ہو، بالکل سمپل اور سادگی سے نکاح ہونے چاہیے، یہ ان کے الفاظ تھے اس ٹائم پہ لاک ڈاؤن میں، کیونکہ انہیں اپنے گھر کا نکاح کرنا تھا، اور وہیں ان کا لاک ڈاؤن ہٹا. یعنی اس ٹائم پہ تو ہوگا نکاح، اور وہیں اسی گھر میں پھر دیکھا ہے کہ پھر نکاح کیسا ہوا. مطلب یہ جو حکم تھا یہ یہ صرف آپ کا لاک ڈاؤن تک تھا، لاک ڈاؤن کے بعد اللہ کے رسول کا حکم چلا گیا مطلب آپ کی زندگی سے. تو یہ سوچنے والی بات ہے، یہ سوچنے والی بات ہے ہمارے لیے. یعنی وہ کس نیت سے بھی کہہ رہے ہوں، لیکن ان کے دلوں کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ بھلے ہی وہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سنت سمجھ کے کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے سنت سمجھ کے کرتے تو پہلے نکاح کے بعد لاک ڈاؤن کے بعد بھی جو تمہارے گھر نکاح ہوئے ہیں اس کو بھی آپ ویسے ہی کرتے، پھر دیکھی جاتی. تو یہ دلوں کے حال کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہ کہا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے، سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے آگے پیش قدمی نہیں کرنی ہے، اور ہمیں ایسا معاشرہ بنانا ہے، ایسی حکومت ایک تعمیر کرنی ہے، ایسی ایک سوسائٹی بنانی ہے، کسی پارلیمنٹ میں جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ہمیں ایسا ڈیزائن کرنا ہے جہاں پہلی ہمارا کانسٹیٹیوشن کے اوپر یہ لکھا ہو کہ اس کانسٹیٹیوشن میں کوئی بھی قانون اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں بن سکتا. یہ ضرور اس پر لکھنا ہے. یہ پہلی دفعہ ہے اسلامک کانسٹیٹیوشن کی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کو پہ عمل کرنے والا بنا دے، اور اس میں جو اللہ اور اس کے رسول کے ادب اور احترام ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ان سے آگے آپ کو پیش قدمی نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں ہماری انڈیویجول زندگی میں اور ساتھ ساتھ ہماری اجتماعی زندگی میں، ہمارے سارے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کو فالو کرنے والا بنا دے، ان کے آگے پیش قدمی کرنے والا ہم سے کہ ہمیں نہ بنائے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. آمین.